अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौरा कुरान के 27 पारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो चुके। आज की क्लास में 28वां पारा हम मुकम्मल करेंगे। वक्त गुजर जाता है और इंसान बहुत कुछ सीख लेता है अगर वो वक्त निकाल ले। कितनी खुश नसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इन दिनों में दौरा कुरान मुकम्मल किया। अब मुकम्मल होने के करीब है, बस 2 पारे इसके बाद हैं। अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की रहमत है और अल्लाह ही का फजल है। जिन्होंने लगातार अपने लिए वक्त निकाला इस कुरान को समझने के लिए, उन्होंने बहुत सारा मुनाफा हासिल कर लिया अल्लाह के यहाँ से। दुनिया में मुनाफा हासिल करने से तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ जाकर पता चलेगा कि इसका किस कदर बड़ा मुनाफा था। वक्त उनका भी गुजर गया जिन्होंने कुछ न सीखा, वक्त उनका भी गुजर गया जिन्होंने सीख लिया, अपने लिए आखिरत की कमाई कर ली। तो आज की क्लास में हम 28वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करेंगे। ये पारा बहुत ही खूबसूरत पारा है। ये पारा हमें सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारे घरों, हमारी अदालतों, हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी नाफिज होना चाहिए। इस पारे में अल्लाह ताला ने मजलूम की पुकार सुनी है और ईमान वालों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी के नुस्खे बताए हैं। तो आइए इन अहम असबाब को तफसील से समझते हैं। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28वां पारा सूरह मुजादिला से स्टार्ट होता है। सूरह मुजादिला की पहली आयत में ही अल्लाह ताला पुकार सुनने का फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी। इस पारे का आगाज एक खातून यानी हजरत खौला रजी अल्लाह अन्हा की फरियाद से होता है। ये आयत हमें बताती है कि कायनात का बादशाह इतना बड़ा होकर भी एक कमजोर औरत की सरगोशी को भी सुनता और उसका हल निकालता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की दबी दबी सिसकी भी सुन लेती है ना, अल्लाह हमारी हर खामोशी की दुआ, दिल के दर्द से भी वाकिफ होता है। इसलिए कभी मायूस मत हो, अल्लाह हर एक की पुकार को सुनते हैं, बस अल्लाह को पुकारना चाहिए। इसके बाद सूरह मुजादिला आयत नंबर 7 में तन्हाई का कोई वजूद नहीं, इसका अल्लाह जिक्र फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, जहाँ 3 हो वहाँ चौथा अल्लाह है, जहाँ 5 हो वहाँ छठा अल्लाह है। ये आयत हमें एहसान का दर्जा सिखाती है। हम छुप कर सरगोशियाँ करें या कोई साजिश, अल्लाह मौजूद है। ये सोच हमें गुनाहों से बचाने के लिए काफ़ी है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ वजाहत कर दूं कि इस तरह की जहाँ पे भी हम बात देखते हैं कि अल्लाह मौजूद है, हम समझते हैं, ये कई लोग इसकी अपनी तरह से तावील पेश करते हैं कि अल्लाह हर जगह पर है, यानी खुद बजाते खुद अल्लाह ताला मौजूद है। कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने अर्श का जिक्र किया है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अल्लाह के अर्श पर, यानी जहाँ अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, यानी अल्लाह ताला की ज़ात अर्श पर मौजूद है। लेकिन जैसे आयतल कुर्सी में हम जो है वो पढ़ते हैं कि अल्लाह ने अपने इल्म और अपनी कुर्सी यानी अपनी हुकूमत के जरिए से सब कुछ घेरे में लिया हुआ है। यानी अल्लाह ताला इल्म के लिहाज से, अपनी अजमत और शान के लिहाज से, जैसे अल्लाह की शान लायक है उस लिहाज से अल्लाह ताला हर एक चीज़ को घेरे हुए हैं। लेकिन बजाते खुद यानी एक ज़ाती तौर पर अल्लाह ताला की जो जिक्र हमें कुरान में मिलता है वो अर्श का है, यानी अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, इल्म के लिहाज से हर जगह जानते हैं। तो ये आयत हमें एक सुकून देती है कि तन्हा मत हो, अगर परेशान हैं तो तब भी अल्लाह पर उम्मीद रखें कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह मेरे दिलों के हाल जानते हैं। और अगर गुनाह का इरादा हो तब भी कि अल्लाह जानते हैं, अल्लाह मेरे दिलों को भी जानते हैं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद सूरह मुजादिला आयत नंबर 11 में अहले इल्म के दराजात का जिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तुम में से ईमान वालों के और उनके जिन्हें इल्म दिया गया है दर्जे बुलंद फरमाएगा। अल्लाह के हाँ बुलंदी का मयार देखे माल नहीं है, बल्कि ईमान और इल्म है। इल्म इंसान को आजिज़ी सिखाता है और इसे दूसरों से मुमताज कर देता है। इल्म बांटना ही दरअसल दराजात की बुलंदी का रास्ता है। तो इल्म दीन सीखते रहिए, सारी जिंदगी सीखते और सिखाने में गुजार दीजिए। अल्लाह आपके मुकाम को दुनिया में भी बुलंद करेगा और आखिरत में भी। आज देखें, जो अहले इल्म हैं, जिनको अल्लाह ने दीन का इल्म दे रखा है या दुनियावी इल्म भी जिनके पास मौजूद है, उनका मकाम दूसरे लोगों से ज्यादा होता है। चाहे उनके पास माल मौजूद ना हो, चाहे उनके पास खूबसूरती ना हो, चाहे उनके पास दुनिया की नेमतें ना हो, जिसके पास इल्म होता है अल्लाह उसको बुलंद कर देते हैं, लोग उससे इज्जत देते हैं, उससे सीखते हैं। तो इल्म दीन मजीद बुलंदियां सिखाता है।
کیونکہ یہ انبیاء کی وراثت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں میں شمار کرے۔ اس کے بعد سورہ حشر سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ایثار کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایثار کہتے ہیں دوسروں کو خود پر ترجیح دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ انصار، یعنی جو صحابہ کرام میں دو گروہ تھے، مہاجر اور انصار، کہ وہ انصار اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود فاقہ میں ہی کیوں نہ ہو۔ مدینہ کے انصار نے ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے اپنے گھر اور مال بانٹ دیے تھے۔ یہ صفت شح نفس یعنی دل کی کنجوسی سے بچاتی ہے۔ جس نے اپنے دل کی کنجوسی کو جیت لیا نا، وہی کامیاب ہے۔ اپنے دلوں کی کنجوسیوں کو نکال پھینکیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ دوسرے انسان کی ضرورت کو پورا کرنا، دوسرے انسان کی پریشانی کو دور کرنا، یہ سب سے بڑی صفت ہے، اور اسی صفت نے انصار کا مقام بلند کر دیا، اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا۔ تو کوئی بھی چیز ہے بانٹنا سیکھیں۔ ہر چیز کو دبا کے رکھنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا کچھ کپڑے موجود ہیں تو دبا کے الماریوں میں رکھنے سے بہتر ہے آپ کسی دوسرے مسلمان کا بھلا کر دیں جو اس کے لیے پریشان ہے۔ اگر آپ اپنی سیونگ کر رہے ہیں، آپ نے تو اس کو کئی سالوں تک دبا کے رکھنا ہی ہے، کیوں نہ کسی ایسے ضرورت مند کو دے دیں جس کو قرض کی ضرورت ہے، اس وقت اس کی ضرورت پوری ہو جائے، بعد میں آپ کی رقم بھی واپس آ جائے گی۔ آپ نے اپنے گھر میں کھانا بنایا، فریج میں رکھ کے چوتھے دن پھینک دینے سے بہتر ہے آپ فوری طور پہ جو اضافی چیزیں اپنے ہمسائے کو دے دیجئے، کسی ضرورت مند کو دے دیجئے۔ تو اس طرح دوسروں کی مدد کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے۔ تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔ کنجوسی، بخیلی یہ انسان کو ناکام بناتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر آیت نمبر 18 میں کل کی تیاری کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ آیت ایک مسلمان کو پلانر بناتی ہے۔ جیسے ہم دنیا کے سفر کے لیے تیاری کرتے ہیں نا، ویسے ہی ہمیں ہر رات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج کے دن میں نے اپنی آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں کیا جمع کیا ہے۔ انسان اپنی تو سارا وہ حساب و کتاب کر رہا ہوتا ہے، فلاں کیا، فلاں جگہ سے آیا، فلاں جگہ دیا۔ خاص طور پہ جو جاب والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جب آتی ہے سیلری، وہ بڑا حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ادھر دیا، اتنا ادھر دیا، اتنا ادھر دینا ہے، اتنا ادھر رہ گیا۔ تو کبھی یہ بھی آپ نے تیاری کی، اپنے آخرت کے بینک اکاؤنٹ کا بھی کچھ حساب لگایا کہ میں نے کتنا بھیجا، کتنا بھیجنا چاہیے، کتنا رہ گیا، کتنا میں نے اللہ کو قرض دیا اور کتنا نہ دیا۔ قرض حسنہ کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اللہ خود نعمتیں دے کر، رزق دے کر، پھر اللہ واپس کہتے ہیں کہ مجھے قرض دو، میں پھر تمہیں لوٹا دوں گا ڈبل کر کے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اپنے آخرت کی تیاری کیجیے۔ اس کے بعد سورہ حشر آیت نمبر 21 میں قرآن کی ہیبت اور پتھر دل کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ جب ایک ٹھوس پہاڑ قرآن سے متاثر ہو سکتا ہے تو ہمارا دل کیوں نہیں پگھلتا؟ یہ آیت ہمیں اپنے دلوں کی سختی دور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر پتھر بھی پگھل سکتا ہے قرآن کے ذریعے تو دل نہ پگھلے تو پھر دل تو پتھر سے بھی سخت ہوا نا۔ آج ہم کتنے قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں آنسو تک نہیں آتا، ہمارا دل ہی نہیں پگھلتا۔ تو غور کریں، کہیں ہمارے دل، ہماری روحیں پتھر سے بھی زیادہ سخت تو نہیں ہو چکی؟ کہیں ہماری روحیں مردہ تو نہیں ہو چکی؟ کہیں صرف ہمارا جسم ہی تو زندہ نہیں ہے؟ قرآن کو سمجھ کر، بار بار میری یہی ریکویسٹ ہے، قرآن کو سمجھنا سیکھیں، قرآن کو سمجھ لیں۔ قرآن آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا، قرآن آپ کو نرم بنا دے گا، قرآن آپ کے دلوں کو موم کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ حشر آیت نمبر 22 اور 24 میں اللہ کے صفاتی نام یعنی اللہ کی پہچان کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے اپنی عظیم صفات جو بیان کی وہ ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ قدوس ہے، سلام ہے، عزیز ہے، جبار ہے۔ ان ناموں کو پڑھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے رب کا بندہ ہے، لیکن ہم اس لفظ کی گہرائی میں جائیں تو تب نا۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کا ذکر ہے۔ ہماری پسند اور ناپسند کا معیار اللہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ جو اللہ کا دشمن ہے اس سے رشتہ نہیں رکھا جا سکتا۔ حق کی خاطر کبھی کبھی اکیلے کھڑے ہونا پڑتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھتے وقت کئی دفعہ لگتا ہے بڑی نرم سی زندگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حق کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے کبھی
باطل کا ساتھ نہ دیا، دوستی اور دشمنی کا معیار سکھایا، تو ہمیں بھی حق کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں خواتین کی بیعت کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، یہ ان چیزوں کا ذکر ہے عورتوں کی بیعت سے۔ یہ آیات قرآن میں عورتوں کے لیے خاص اسلامی معاشرے میں اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ نے خاص طور پر خواتین سے اخلاقیات اور ایمان کا وعدہ لیا۔ یہ عہد صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج کی مسلمان عورت کے لیے بھی ایک ضابطۂ اخلاق ہے کہ وہ اپنے گھر اور کردار کی حفاظت کیسے کرتی ہے۔ ایک عورت کو آج بھی ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، اس لیے خاص اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے اس چیز کا وعدہ لینے کا ذکر کیا ہے۔ شرک میں بھی عورتیں زیادہ جاتی ہیں، جی اولاد نہیں ہو رہی، بیماری ہو رہی ہے، بندش ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، جن جادو ہو گئے ہیں، شرک میں بھی وہی بھاگتی ہیں، منتوں پہ بھی وہی بھاگتی ہیں، اور گھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چوری کرنا، یہ وہ سب چیزیں بھی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ مائل کرنا مردوں کو، یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، عورت خود موقع دیتی ہے۔ اولاد کو قتل کرنا، یعنی بلا وجہ ایسے ہی فضول میں بچوں کو ختم کر دینا، یہ بھی عورتوں کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ساری ان معاملات میں عورت کو مخاطب کیا ہے کہ عورتیں باز آ جائیں ان چیزوں سے۔ اس کے بعد سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 قول و فعل میں تضاد سے بچاؤ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ ایک مسلمان کی بات اور اس کے عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرنے سے پہلے خود بھی اس پر عمل کے لیے غور کرنا چاہیے۔ یہ آیت منافقت کے خلاف ایک بڑی وارننگ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں دوسروں کے سامنے تم اور ہو اور حقیقت میں تم اور ہو۔ اچھا، اس کا ہرگز اب یہ مطلب نہیں کہ ایک عمل آپ کے اندر موجود نہیں یا دوسرے کو وہ بتائیں ہی نہیں۔ بالفرض ایک عورت اگر پردہ نہیں کرتی اور وہ دوسرے کو بتائے گی نہیں کہ پردہ کرنا چاہیے، یا ایک عورت بالفرض خود نماز نہیں بھی پڑھ رہی، اگر وہ دوسرے کو کہہ دے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ مذاق، اچھا تم نے خود تو پڑھی نہیں مجھے کہہ رہی ہو، خود تو تم نے پردہ کیا نہیں مجھے کہہ رہی ہو، یہ چیز مت کہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بات کیا ہے، یہ مت دیکھیں کہنے والا کون ہے۔ بعض دفعہ آپ نے وہ خود عمل نہ بھی بالفرض کیا ہوا، اللہ توفیق دے، لیکن ہو سکتا ہے جس کو آپ نے بتایا وہ آپ کے کہنے پر کر لے، اس کا ثواب بھی مل جائے آپ کو اور اس کی زندگی بھی بدل جائے۔ لیکن پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنا عمل خود بھی اس پر ہونا چاہیے۔ منافقت نہیں ہونی چاہیے کہ ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، باتیں کچھ ہیں عمل کچھ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ سب سے بڑی تجارت کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرو۔ جیسے دنیا کی تجارت میں نفع کے لیے سرمایہ لگایا جاتا ہے نا، انویسٹمنٹ سٹارٹ میں کی جاتی ہے نا، آخرت کے نفع کے لیے بھی وقت اور محنت کا سرمایہ یعنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ آج آخرت کے لیے انویسٹ کچھ کرتے ہیں تو کل پروفٹ آپ کو جو ملنا ہے نا وہ سب سے الگ ہوگا۔ اس وقت انسان سوچے گا کاش میں نے کچھ اور بھی انویسٹ کیا ہوتا، کاش میں نے اور بھی کر لیا ہوتا۔ تو اس وقت کے کاش سے بچنے کے لیے نا آج سے ہی تیاری کر لیں، آج ہی اللہ سے تجارت کر لیں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ سٹارٹ ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں بے عمل عالم کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں یعنی بوجھ لدا ہوا ہے۔ علم کا مقصد عمل ہے۔ اگر کوئی شخص بہت سی معلومات رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، مگر اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے تو وہ صرف بوجھ ہی اٹھانے والا ہے۔ علم وہ ہے جو نافع ہو۔ جہاں پر بھی علم کا ذکر ملتا ہے فضیلت، تو علم نافع کا ذکر ملتا ہے، یعنی ایسا علم جو آپ کو خود بھی نفع دے اور دوسروں کو بھی پہنچائے۔ کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اتنا علم حاصل کرتے ہیں، کتابی کیڑا بنے ہوتے ہیں، ہر وقت پڑھائی پڑھائی پڑھائی، لیکن اپنی عملی زندگی بدلی نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات کر کے دیکھیں، اخلاق کا لیول زیرو، کردار کا لیول زیرو، دوسروں سے بات کرنے کا لیول زیرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا لیول زیرو، دوسروں کو سمجھانے کے لیے بات کر دی جائے بحثوں مباحثے میں پڑ جائیں گے وہ بھی زیرو۔ تو کیا فائدہ ایسے علم کا اور ایسی پڑھائیوں کا؟
کہ آپ نہ تو دوسرے کو نفع دے سکیں، نہ اپنے لیے نفع آ سکیں، نہ اپنے آپ کو بدل سکیں، نہ دوسروں کو بدل سکیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے عالم یا ایسے علم رکھنے والے کی مثال گدھے کی طرح جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ مثال آپ اور میں نہیں دے رہے، یہ مثال اللہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم سیکھیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو سکھانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں جمعہ کی پکار اور دنیاوی مصروفیت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ آیت ترجیحات سکھاتی ہے۔ جب اللہ بلائے تو دنیا کا ہر فائدہ پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، برکت اللہ کے حکم میں ہے۔ آج دنیا میں کسی بڑے مقام والے سے ملاقات ہونی ہو، لوگ دکانیں کیا وہ سب کچھ بند کر کے چلے جاتے ہیں، بھئی آج فلاں سے ملاقات ہو جائے گی۔ اگر میں کہتی ہوں کہ اس محلے کا کوئی بڑا آدمی ہے نا، وہی بلا لیتا ہے اپنے کسی مقصد کے لیے، تو سارے لوگ دکانیں بند کر کے اسپیشل تیار ہو کے اچھے انداز سے جائیں گے۔ لیکن اللہ بلائے تو خاموشی، دکانیں بھی کھلی ہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ تو اللہ اسپیشل تلقین کر رہے ہیں ملاقات کے لیے، اللہ خود دعوت دے رہے ہیں۔ کیا اللہ کی دعوت کو ٹھکرانا ہے؟ ہم دنیا میں چھوٹے سے ادنا درجے کے کسی انسان کی دعوت کو نہیں جھٹلاتے۔ ہمارا کوئی بہن بھائی، کوئی دوست اگر ہمیں اپنے کسی فنکشن پہ دعوت دیتا ہے، ہم اس کی دعوت نہیں جھٹلا سکتے، ہم فوراً چلے جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے۔ لیکن اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم پھر بھی نہ جائیں اتنے بڑے مالک کی دعوت پہ بھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آؤ۔ اس کے بعد سورہ منافقون سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 4 میں منافقین کی کھوکھلی حقیقت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت اور بولنے میں اچھے لگیں گے، مگر وہ دیوار سے لگی لکڑیوں کی طرح بے جان ہے۔ یہ مثال اللہ دے رہے ہیں۔ اسلام صرف ظاہری وضاحت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے اخلاص کا نام ہے۔ منافق باہر سے سجا ہوا مگر اندر سے اجڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو منافقت سے ہمیشہ محفوظ رکھے، چاہے وہ دینی معاملے میں ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملے میں ہو۔ ایک کے سامنے اور تو دوسرے کے سامنے اور، ظاہر کچھ باطن کچھ۔ منافقین کے لیے دوہرا عذاب ہے، کافر کے لیے ایک درجہ، منافق کے لیے دوہرے درجے کا عذاب ہے۔ کیوں؟ کافر جو ہے، یہ جو برا ہے وہ تو ظاہر کر ہی رہا ہے کہ جو ہے، لیکن منافق وہ جس کا اندر کچھ منہ پہ کچھ، دو رخا انسان۔ لیکن اس منافقت کی وجہ سے اس کے دل میں بھی سکون نہیں ہوتا، ہر ٹائم کا ڈر ہوتا ہے کہیں اس کو نہ پتہ چل جائے میرے دل میں کیا ہے، کہیں اس کو نہ پتہ چل جائے میں اصل میں ایسا ہوں۔ تو یہ بے سکونی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں مال اور اولاد کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مال اور اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر جب یہ اللہ سے دور کر دیں تو یہ فتنہ بن جاتی ہیں۔ توازن ہی کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال کی وجہ سے مصروف، جی ہمیں دین کا ٹائم ہی نہیں ملتا، عورتوں سے بات کریں، بچوں کو سمیٹنے میں لگی ہوئی ہیں، بچوں کی وجہ سے ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی۔ تو مال اور اولاد اللہ کو بھلا نہ دے کہیں، یہ ایسی آزمائش نہ بنا لیں اپنے لیے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مال اور اولاد کو ہمارے لیے آزمائش مت بنائیے گا، ہمیشہ توازن رکھیں اس میں۔ اس کے بعد سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں مصیبت پر صبر اور اللہ کی ہدایت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے نا کہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ اسے اندرونی سکون عطا کر دیتا ہے، صبر آ ہی جاتا ہے۔ ایمان کا اصل امتحان ہی مشکل وقت پہ ہوتا ہے کہ جیسے تکلیف آئی، مشکل آئی، اب انسان بھلا کیا کرتا ہے؟ کیا وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، پرسکون رہتا ہے، یا واویلا کرتا ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے لوگوں کے امتحان کا کہ پتہ چل جائے۔ مصیبت کے وقت میں اور خوشی کے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن آیت نمبر 14 میں اپنوں کی غلطیوں پر درگزر کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو تو اللہ بخشنے والا ہے۔ کبھی کبھی گھر والے دین کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں، وہاں لڑنے کی بجائے نا حکمت اور معافی سے کام لیا کریں تاکہ گھر کا ماحول بھی نہ بگڑے اور آپ کا دین بھی سلامت رہے۔
اس کے بعد سورہ طلاق شروع ہوتی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 سے 3 کے درمیان اللہ تقوی اور رزق کا غیب سے دروازے کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ آیات ہر پریشان حال کے لیے تسلی ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم کی خاطر کسی ناجائز فائدے کو چھوڑ دیں گے تو اللہ ایسے راستے کھولے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو دنیا کے فائدے کو مت دیکھیں، اپنے اللہ کے راستے کو دیکھیں۔ اگر آپ نے بالفرض دنیا میں ایک جگہ سے آپ کو فائدہ مل رہا تھا لیکن اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے تو اس کو اللہ کے لیے چھوڑ کر دیکھیں۔ اللہ اس کے بدلے میں آپ کو کہاں کہاں سے کیسے نوازیں گے پھر آپ دیکھیں گے خود۔ زندگی میں آزما کے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ دنیا والوں کو راضی کریں گے اللہ کو ناراض کر کے، وہ وقتی تو ہو جائے گا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ اسی طرح اللہ کے لیے دنیا کے وقتی فائدوں کو ٹھکرا دیجئے۔ جہاں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوگا تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو وہاں سے عزتوں سے نوازیں گے، وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا اور آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ طلاق آیت نمبر 7 میں تنگی میں کشادگی کے بھروسے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، جتنا اس نے اسے دیا اللہ تنگی کے بعد جلد آسانی کر دے گا۔ جیسے کالی رات کے بعد صبح کا سورج نکلنا یقینی ہوتا ہے نا، ویسے ہی مومن کی زندگی میں آزمائش کے بعد سکون آنا بھی یقینی ہوتا ہے۔ بس مومن کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر زندگی میں آزمائش ہے، تکلیف ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، سکون بھی آپ کا مقدر ہوگا انشاءاللہ۔ تمام پیغمبروں کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، شروع میں کیسی کیسی مشکلات آئیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ سب کی شروع کی زندگی کیسی تھی؟ ہمارے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں، لیکن پھر آخر کیسا ہوا؟ آخر میں اللہ نے کیسی عزتیں دی، کیسا مقام دیا، کتنی آسانیاں کی۔ ایسے ہی ہمیں بھی مومن کو بھی یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں اپنے گھر والوں کی فکر کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی جہنم کی آگ۔ ایک مسلمان صرف اپنی نجات کی فکر نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے گھر والوں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی دنیا بنانے میں بہت محنت کرتے ہیں مگر کیا ہم انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر بھی کر رہے ہیں؟ مائیں وقتی طور پہ بچے کو بہلانے کے لیے کارٹونز لگا کے دے رہی ہیں، ان کو موویز، ڈراما، سیزنز لگا کے دکھائے جا رہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ، آپ کی اولاد آپ کے سامنے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اپنی آخرت سے بے فکر ہے؟ اب بچہ دنیا میں پیدائش سے پہلے تو سیکھ کے نہیں آئے گا یہ سب کچھ، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ صرف بچے پیدا کرنا ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کی۔ یہ جو لوگ بچوں کے لیے رونا روتے ہیں نا کہ بچے نہیں ہو رہے، اتنے ہو گئے اور اتنے اور ہو جائیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ صرف بچے کو دنیا میں لانا مقصد نہیں ہے، اس کی تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نہ بچا سکے خود بھی اسی میں اور بچے بھی اسی میں، کیا آپ پسند کریں گے؟ دنیا میں ایک بچے کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے ماں کا دل باہر آ جاتا ہے، ماں کے آنسو بچے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ بچہ دنیا میں آگ میں جل رہا ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، چوٹ لگ جائے، تھوڑا سا خون نکل آئے، ماں باپ دونوں تڑپنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کیا اس آگ سے کوئی خطرہ نہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ جل رہا ہے، جس میں کوئی خوراک نہیں، جس میں کوئی کھانا نہیں، جس میں کوئی پینا نہیں، جس میں کوئی نجات نہیں؟ اس سے کیوں نہیں ڈراتے؟ کیا خود غافل ہیں؟ اسی لیے ماں کا علم حاصل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر ماں خود نہیں جانتی تو آنے والی نسلوں کی کیا تربیت کرے گی؟ ماں خود ہر ٹائم ٹک ٹاک سکرولنگ کر رہی ہے، ماں خود ہر ٹائم جو ہے وہ ڈراماز اور سیزنز اور موویز دیکھ رہی ہے، تو وہ بچوں کو کیا سکھائے گی؟ اس کے بچے کیسے تربیت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ماں کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس پارہ کے آخر میں ایک بہت ہی عظیم عورت کا ذکر ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11 میں حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال اور جنت میں گھر کی دعا کا ذکر ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، فرعون کی بیوی ہیں لیکن ایمان لائیں،
اللہ فرماتے ہیں اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی یعنی آسیہ علیہ السلام کی مثال بیان کی جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے ایک رول ماڈل کے طور پر کیا۔ وہ وقت کے سب سے بڑے ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے محل میں تھیں جہاں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر انہوں نے ان سب کو ٹھکرا کر اللہ کے پاس گھر مانگا۔ جب فرعون نے انہیں ایمان کی وجہ سے سخت تکلیفیں دی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر یہی دعا کی تھی، تو اللہ نے ان کی دعا کو ایسی قبولیت بخشی کہ حدیث کے مطابق انہیں دنیا میں کامل ترین عورتوں میں شمار کیا گیا اور انہیں مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا مقام دکھا دیا گیا۔ یہ مثال ایک خوبصورت مثال ہے اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ ماحول کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، انسان چاہے نا تو اللہ کی قربت پا سکتا ہے۔ کوئی شوہر، خاندان، معاشرہ، سسرال آپ کو نیکی سے نہیں روک سکتے اگر آپ کا اپنا ارادہ مضبوط اور آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ یہ جو بہانے کرتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کی روٹین ایسی ہے، میرے سسرال ایسے ہیں، میرا شوہر ایسا ہے، میرے فلاں ایسے ہیں، ہم کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے، تو حضرت آسیہ کے ماحول سے زیادہ سنگین ماحول نہیں ہے ہمارا۔ فرعون سے زیادہ ظالم شوہر آج کسی کا نہیں ہو سکتا۔ فرعون کے محل کے قانون آج کسی کے سسرال کے قانون نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود اگر حضرت آسیہ ایسا کردار دکھا سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ بس اپنا ارادہ کمزور ہے نا، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی حضرت آسیہ جیسا ایمان نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہم دنیا نہیں آخرت مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پارے کی نظیم اسباق پر عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں منافقت سے بچانا، ہمارے قول و فعل میں برابری پیدا کریں اور ہمیں اپنے گھر والوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا۔ یا رب کریم ہمیں تقوی نصیب فرمانا اور ہمارے لیے وہ راستے کھول دے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔